औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा 15वां वीलॉग है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहिमहुल्लाह के रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। तो इस 15वें वीलॉग में हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मर्तबा था और वो उनको कैसा जानते थे। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि आप कातिबे वही थे, तो देखते हैं कि वो इस फजीलत से सैराब थे या नहीं। तो आइए, सबसे पहली हदीस जो है वो सही मुस्लिम की है और इस हदीस में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि फ़तेह मक्का पर जब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान ना तो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखते थे और न ही उनके साथ बैठते थे, क्योंकि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम लाने से पहले पूरी ज़िंदगी इस मुसलमानों से जंग की और मुसलमानों को तकालीफ़ दी थी। और इन तकालीफ़ में टॉप ऑफ द लिस्ट तो बद्र की लड़ाई भी हज़रत अबू सुफियान की वजह से हुई, और उहद में तो जिस तरीके से मुसलमानों को शिकस्त हुई थी तो सब के दिल दुखे हुए थे। तो इस वजह से उनके इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी मुसलमान उनके साथ नहीं बैठते थे और न ही उनसे बात करते थे। चुनांचे हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी 3 बातें पूरी फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। चुनांचे हज़रत सुफियान ने अर्ज़ किया, मेरी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दें कि मैं अब कुफ़ार के साथ भी लड़ूं, जैसा कि पहले मुसलमानों के साथ लड़ता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। फिर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे मुआविया को अपना कातिब, यानी कि लिखाई करने वाला, कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आती थी वो लिखवाते थे, और जो लोगों के पास ख़त व किताबत करनी पड़ती थी तो वो कातिब लिखते थे। तो आपके पास बहुत से कातिब थे, और कुछ एस्टिमेट के साथ लोग बोलते हैं कि करीब 40 के करीब कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है। इस हदीस के रावी सैयदना अबू ज़मील ताबई का बयान है कि अगर हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त न करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हज़रत अबू सुफियान को ये ओहदा फराहम नहीं करते, क्योंकि आपकी आदत मुबारका थी कि जब भी आपसे कोई शय के मुतालिक सवाल करता तो आप कभी इनकार ना करते। जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जब हज़रत अम्र इब्न आस को ये लगता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हैं, या फिर इसलिए मुझसे ऐसा बिहेव करते हैं ताकि मेरी दिलजोई के लिए। तो यही जो इस हदीस के रावी हैं वो भी यही बोलते हैं कि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अगर ऐसा ना कहते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों काम बिल्कुल भी ना करते। लेकिन दिलजोई के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह भी किया। वो हमारी अम्मा है, और हज़रत मुआविया को अपना कातिब भी रखा, अपना क्लर्क रखा। कातिब को क्लर्क भी कह सकते हैं। अब क्लर्क कहने से लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन जो लिटरल मीनिंग है
اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں ڈاکٹر ہی رہوں گا، اگر کمپاؤنڈر ہے تو کمپاؤنڈر ہی کہیں گے، اگر کارپینٹر ہے تو کارپینٹر کو کارپینٹر نہیں کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی حضرت معاویہ تھے، وہ کاتب وحی تھے، اور صرف وہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے نبھایا، اور دمشق کی جنگ میں آپ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ آپ کی آنکھوں میں لگا، اس کے بعد سے آپ کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی تھی، لیکن آپ نے اسلام کے لیے جنگ کی، آپ کے اسلام کے لیے جہاد کیا، جیسے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے خلاف تھے اور کفار کے لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک نارمل انسان کی طرح، ایک نارمل سپاہی کی طرح جنگ کی، جہاد کیا، اور جبکہ آپ کے دونوں بیٹے جو تھے، ایک حضرت معاویہ اور حضرت یزید، تو ان کے بڑے بیٹے یزید تھے، چھوٹے بیٹے حضرت معاویہ تھے، تو وہ جو تھے وہ یہ دونوں لوگ جو ہے کمانڈر تھے مسلمانوں کے، جبکہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ ایز اے نارمل سپاہی جہاد کیا کرتے تھے۔ آئیے اب دو احادیث ہیں، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6409 اور 6628، اور دوسری ہے دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث 2506۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے توضیح الاحکام جز نمبر 2 اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ دونوں اہل حدیث کے بہت بڑے ائمہ ہیں اور محدث ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے تو یہ چھوٹی حدیث ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس حدیث کو ڈبل بار بولنے سے بہتر ہے کہ میں جو آپ کو بڑی حدیث ہے دلائل النبوہ للبیہقی کی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کسی کام کو بتا دیں گے تو ان کا کھیل جو ہے وہ رک جائے گا، تو وہ تھوڑا سا چھپ گئے، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی چپت لگائی، کیونکہ آپ ان کے بھتیجے تھے، اور فرمایا جاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور وہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، جو آگے چل کے ان کے اسٹانچ انیمی بنیں گے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، میں گیا اور انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب آپ یہ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو 3 بار بلایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، تو اب کس وجہ سے کہا وہ اللہ ہی جانے، لیکن جب 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور تینوں بار نہیں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کا رشتہ سانس اور تن کا جڑا رہے، مطلب یہ ہے کہ منیمم لیول۔ اب جب کوئی یہ کہے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، 3 بار آپ نے بلایا، آپ کو کوئی ضرورت آن پڑی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کہنا بھی نماز میں اگر آپ کو بلائیں تو وہ آپ کو نماز توڑ دینی ہے،
اور توڑ کے انفیکٹ کہ آپ کو چھوڑ کے آپ کو وہاں جانی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹینڈ کرنا ہے، اور پھر واپس آپ کو اپنی نماز جو ہے باقی جو نماز مکمل کرنی ہے۔ اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو تھا ان کے لیے تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی بھی نہ بھر سکا، یعنی کہ حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، کوئی بھی ان کو سیٹسفائی نہیں کر پایا۔ اور اسی جو بھوک کی وجہ سے، چاہے وہ ستہ کی ہو یا کھانے کی ہو یا دولت کی ہو، تو اسی بھوک کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی۔ اب اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ سے متعلق کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور ان کا پیٹ پھر کبھی بھی نہ بھرا۔ تو اب یہ فضیلت تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتعاب ایسے کرنے پہ، یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کیجیے۔ تو ہم نے یہ دو احادیث دیکھی کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا، ایک تو کاتب وحی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بلانے پہ نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ تو ان احادیث کی تشریح جو ہے وہ کچھ ائمہ نے کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ان احادیث کے بیسس پر کیا کہتے ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، اور وہ اتنی اچھی لکھی ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ایڈیشن یا سبسٹریکشن کرنے کی یا کوئی اور شرح لکھنے کی کسی کی اتنے سال میں 600 سال میں کسی کو ضرورت ہی آن محسوس نہیں ہوئی۔ 30 والیوم میں ہے، تو وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو آئیے، تو اس میں وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے متعلق باب کے عنوان سے صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا ہے، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان ہی طور فضیلت کافی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امام بخاری نے کچھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے کنٹیکسٹ میں کچھ فضیلت یا منقبت نہیں لکھی، بلکہ یہ ذکر معاویہ لکھا کہ بھئی ذکر معاویہ، کہ بھئی ایسے معاویہ صاحب تھے رضی اللہ عنہ۔ تو لیکن حضرت عباس نے جب یہ کہا کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑے انٹیلیجنٹ انسان بھی تھے، کیونکہ اس وقت تو لکھنا پڑھنا کسی کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ جتنے بھی لکھنے پڑھنے والے تھے بہت کم سے کم تھے، اور وہ سارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے، تو یہ بھی ہیلپ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑا گیان رکھتے تھے، اور یہ فقیہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی صحابیت بھی پروو ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں تاہم امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے من گڑنت احادیث پر ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات، اس میں بھی کچھ صحابیت کے سوا کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی صرف کہا ہے کہ یہ صرف صحابی تھے، اور کوئی فضیلت جو باقی صحابہ کرام کی تھی، جیسے سب سے زیادہ فضیلت جو احادیث میں آئی ہے وہ مولا علی کی ہے، تو ان کے بارے میں صرف اتنا ہی تھا کہ یہ صحابی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد یعنی کہ امام اسحاق بن راہویہ
رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی کہ حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی سرخوبی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ ایسا کیا، انہوں نے یہ پروف کیا کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ صحابی تھے اور آخری دم تک صحابی تھے، تاکہ جو رافضی ہیں، رافضی جو طعن کرتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں اور حضرت معاویہ کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آلتو فالتو بات بولتے ہیں، تو ان کی یہ ہے، ان کا رد ہو جائے، ان کی سرکوبی ہو جائے۔ تو ایسے کرنے سے کہ وہ صحابی پروف کر دیا انہوں نے کہ یہ صحابی ہیں، تو ان کا رد ہو گیا۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد یعنی کہ امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا ہے اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت کے متعلق نہیں جمع فرمائی، اور پھر امام حاکم کا قصہ بھی اسی طرح ہے۔ تو ان سارے جو ائمہ ہیں اہل سنت کے، انہوں نے حضرت معاویہ کے فضیلت میں کوئی بھی حدیث نہیں فرمائی، کیونکہ جب حدیث ہوگی نہیں تو کیسے فرمائیں گے، اور اگر نہیں ہوگی اور فرمائیں گے تو پھر تو من گڑنت حدیث ہو جائے گی، اور ہم اپنے ان ائمہ سے ایک دم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا کریں، اور کیوں کسی کے لیے کوئی کیوں کرے گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے جو تھے عبداللہ بن احمد، انہوں نے یہ اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ ان دونوں لوگوں کی جو اختلافات تھے حضرت علی کے اور حضرت معاویہ کے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا، میرے بیٹے خوب سمجھ لو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دشمن بہت زیادہ تھے، جنہوں نے ان کے عیبوں یعنی کہ کمیوں کو تلاش کرنا چاہا مگر ناکام رہے۔ چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی کہ حضرت معاویہ کو مقصد برداری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگ کر چکا تھا۔ چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ تو اب امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ حضرت علی کے دشمن بہت زیادہ تھے، اور وہ اسی وجہ سے تھے کہ بھئی وہ استقامت اتنی تھی دین پر، تو جو دین پر رہے گا، جو صحیح بات کرے گا، اس کے تو دشمن بنیں گے۔ جو منافق ہوگا اس سے ساری سب لوگوں کی دوستی ہوگی، کہ جو سامنے کچھ بولے پیچھے کچھ بولے اور اس سے یہ بولے اس سے وہ بولے، تو لیکن جو سچا آدمی ہے اس کے دوست نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے عیب تو ان کے دشمن نہیں نکال پائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسے آدمی کو پروموٹ کرو کہ جو مولا علی سے لڑ چکا تھا۔ اگر اس کو پروموٹ کریں گے تو پھر لوگ مان لیں گے کہ ہاں ہی اگر مولا علی سے ایک بندہ لڑا تو اس کے اندر بھی کوئی سبسٹینس ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گڑھ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کی مسجدیں ہیں اس میں محرم کی فضائل بتانے کی بجائے یا حسن حسین کے فضائل بتانے کی بجائے بتائے جا رہے ہیں حضرت معاویہ کے فضائل، یزید کے فضائل۔ تو بس جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو رہا تھا کہ بے بنیاد جو گڑی ہوئی حدیثیں ہیں آپ سنتے رہیں گے اپنی مسجد کے ممبروں سے، صبح سے شام تک جو ہے فضائل بتا رہے ہیں۔ وہ مزید فرماتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے فضیلت کی روایت تو بہت سی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پہ اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے، یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل سے متعلق
کوئی بھی صحیح حدیث نقل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ فتح الباری میں لکھا ہے، شرح صحیح بخاری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر معاویہ کے تحت، اور یہ صحیح بخاری حدیث 3767 کی شرح ہے۔ تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ صرف صحابی ہیں، اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مولا علی کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتے، 100 کروڑ معاویہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو بھی مولا علی کے فضیلت کے برابر نہیں آ سکتے۔ اور جو 2 حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی رکھا، اگر وہ نہیں کہتے تو وہ ان کو کاتب وحی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو دعا دے دی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس طریقے کی دعا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دعا کہنا چاہیے۔ تو یہ ان کے 2 فضائل ہیں، اور باقی ان کی فضیلت پر کوئی بھی حدیث نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔